बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी क्लास 7 की इस्लामियात की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अपनी इस्लामियात की किताब का सफ़ा नंबर 51 से लेकर 55 पर है, जिसका नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ हिदायत देना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोग उस पर अमल करेंगे। लेक्चर के वक्त कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, बल्कि लेक्चर के आखिर में आपको पूरा मौका दिया जाएगा। जो सवाल हो वो आपने पूछना है। अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं। और जो भी आपको स्लाइड्स स्क्रीन पर शो हो रही हैं उनका साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं और फिर अपने लेक्चर में उसको ऐड कर दीजिएगा। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे वक्त में पैदा हुए जब उनकी कौम यानी बनी इस्राइल को फिरौन ने गुलाम बनाकर रखा था, जिनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। और फिरौन फिक्रमंद था कि वो लोग मिस्र के दुश्मनों के साथ इत्तेहाद ना कर लें। मुमलिकत मिस्र निस्बतन वसी मुमलिकत थी, यानी बहुत बड़ा मुल्क था। फिरौन उस वक्त के बादशाहों का लक़ब था, यानी जो भी बादशाह बनता उसको फिरौन कहा जाता था। जिस फिरौन ने बनी इस्राइल पर जुल्म सितम किया, यानी बनी इस्राइल पर जुल्म सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रामसेस दोम था। कुरान पाक में जो जिक्र आया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो तमाम पैगम्बरों की निस्बत सबसे ज़्यादा आया है। 30 से ज़्यादा सूरतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन और बनी इस्राइल के वाक़े की तरफ 100 मरतबा से ज़्यादा इशारा हुआ है, यानी 30 से ज़्यादा सूरतों में 100 मरतबा से ज़्यादा इशारा हुआ है। कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, कभी फिरौन का वाक़या और कभी बनी इस्राइल की कौम की तरफ इशारा हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और परवरिश, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस वक्त और कब पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था और उनकी वालिदा के यहाँ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हुई। बहुत ज़्यादा क्यों परेशान हुई? क्योंकि फिरौन नजूमियों की ताबीर के मुताबिक इस खबर से बेहद परेशान था कि बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसके जुल्म सितम को नेस्तो नाबूद कर देगा। यानी उस साल फिरौन ने ख्वाब देखा कि जो भी लड़का पैदा होगा वो फिरौन की बादशाहत को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि आज के बाद बनी इस्राइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी ज़मरे में आते थे, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी साल पैदा हुए थे। लेकिन ऐसे माहौल में जो चीज़ उनकी वालिदा के लिए सुकून और इत्मीनान का सहारा थी वो अल्लाह ताला पर उनका ईमान था। और आप अपने बेटे की जान की हिफाजत के लिए हमेशा अल्लाह ताला से ही इल्तिजा और फरियाद करती थी। ऐसे माहौल में परवरदिगार आलम ने बच्चे की हिफाजत के लिए उनकी तरफ वही की, यानी उनकी वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि एक संदूक बनाओ और बच्चे को उसमें रखकर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दो। चनाचा उन्होंने ऐसा ही किया। संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के अंदर तालाब में चला गया। फिरौन की मलिका बीबी आसिया, जो बनी इस्राइल कौम में से थी और बहुत इबादत गुजार खातून थी, उनकी नज़र संदूक पर पड़ी। जब संदूक खोला तो नन्हे से बच्चे को देखकर उन्होंने उसे अपना बेटा बनाने की ख्वाहिश फिरौन से की, क्योंकि उनकी औलाद ना थी। फिरौन ने पहले तो बहुत इख्तलाफ किया, यानी वो ना माना, लेकिन बच्चे की सूरत इतनी ज़्यादा मासूम थी कि वो देखकर राजी हो गया। मलिका आसिया ने बच्चे का नाम मूसा रखा। मूसा इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पानी से निकाला हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महल में ही पलकर जवान हुए और निहायत बहादुर और ताकतवर थे। एक रोज़ क्या हुआ कि एक रोज़ उन्होंने कप्ती और इसराइली को झगड़ते देखा। चूंकि कप्ती ज्यादती पर था, उसे समझाने की कोशिश में घुसा मारा और इत्तफाकन वो कप्ती मर गया। यानी एक मुक्का मारा और इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो कप्ती मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोशिश उनको मारना नहीं था, लेकिन वो इत्तफाक था कि वो एक मुक्के पर ही जान से गया।
اور جب یہ خبر فرعون تک پہنچی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سے پریشان ہو کر مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں انہوں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا جو کنویں کے پاس کھڑی تھیں اور اپنی بکریوں کے لیے پانی بھرنا چاہتی تھیں، لیکن مردوں کی بھیڑ کی وجہ سے وہ کنویں تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس بیاباں میں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہم بکریاں چرانے نکلے ہیں۔ مجبوریاں کیا تھیں کہ میرے والد بہت ضعیف ہیں اور ہمارے علاوہ ان کا کوئی نہیں، اس لیے ہم خود ہی بکریاں چرانے کے لیے نکلے ہیں اور اب ہمیں اپنی بکریوں کو پانی پلانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے ان کی مدد کی اور کنویں پر گئے، ان کی بکریوں کے لیے کنویں سے پانی بھر کے دیا۔ لڑکیوں نے گھر پہنچ کر اپنے والد کو یہ سارا ماجرا بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریفانہ اطوار کا مشاہدہ کر کے انہیں نیک قرار دیا۔ قرآن مجید میں سورہ قصص میں اس واقعے کی جانب اشارہ ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ان دونوں میں ایک لڑکی نے کہا کہ بابا آپ انہیں نوکر رکھ لیجیے، کہ آپ جسے بھی نوکر رکھنا چاہیں گے ان میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو صاحب قوت بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، یعنی آپ کو ایک ایسے نوکر رکھنے کی ضرورت ہے جو کہ طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی تائید کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں ان دونوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ، یعنی انہوں نے ایک شرط رکھی کہ بشرط یہ کہ آپ 8 سال تک میری خدمت کریں اور اگر 10 سال پورے کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی درخواست قبول کری اور حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کو نہ صرف ایک باوفا بیوی نصیب ہوئی بلکہ پیغمبر خدا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ہی رہنے لگے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے انہوں نے بہت سے علوم و معارف بھی سیکھے۔ مختلف روایتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں پورے 10 سال مکمل کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کے روانہ ہوئے۔ جب صحرائے سینا پر پہنچے تو راستہ بھول گئے اور سردی کا احساس ہوا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم پاک میدان طوا میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس شعلے کی طرف پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آگ عجیب ہے اور جو آگے بڑھتے تو آگ کی روشنی دور ہو جاتی۔ انہیں خوف بھی محسوس ہوا اور اس آواز سے جو ان کی طرف آئی تھی کہ کیا آواز تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم پاک میدان طوا میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنو۔ یہ آیت سورہ طٰہٰ میں سے لی گئی ہے۔ میدان طوا کیا ہے؟ کوہ طور کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام طوا ہے۔ یہ ان مقامات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر تقدس عطا فرمایا۔ اور جوتے اتارنے کا حکم کیوں تھا؟ جوتے اتارنے کا حکم اسی وجہ سے تھا کہ اس وادی کو، جو کہ کیا کہلائی ہے؟ میدان طوا کہلائی ہے، یعنی کوہ طور میں جو وادی ہے اس کا نام طوا ہے، وہ بہت مقدس مقام ہے، اسی لیے وہاں پر ان کو جوتے اتارنے کا حکم ملا۔ اور دوسرا، یہ وہ موقع بھی تھا جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، تو اس لیے ان سے کہا گیا تھا کہ اپنی جوتیاں اتار دو، اور اس وقت طوا کے مقدس وادی میں ہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ آواز جو ہے وہ چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی کی عصا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں اور اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اسے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا، بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پہلی والی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یعنی یہ وہ معجزہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے منتخب ہونے کے بعد عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے، ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ سانپ کی شکل میں بن کر جادوگروں کے سانپ کو نگل لے گیا، اور سب جادوگر عاجز ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ اور دوسرا معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دبا لیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو نکالا تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری نبوت کی نشانی ہے، اور اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے آگے نکل گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے پروردگار، میری خاطر میرا سینہ کھول دے، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجیے، اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجیے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجیے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں ہی انگارہ رکھنے کی وجہ سے زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی، یعنی وہ اٹک کر بات مکمل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجیے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دیں، تاکہ اس بڑی ذمہ داری، اور وہ بڑی ذمہ داری کیا تھی؟ نبوت کی ذمہ داری تھی، کہ وہ بڑی ذمہ داری کو میں کیا کر سکوں؟ صحیح طرح سے ادا کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کرتے ہوئے حکم دیا کہ تم دونوں فرعون کو سمجھاؤ کہ وہ رب نہیں ہے بلکہ میں اس کا رب ہوں۔ یعنی فرعون اتنا زیادہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ رامسس مر چکا تھا اور اب اس کی جگہ اس کا بھائی مفتح نامی فرعون حکومت کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دو اور انہیں آزاد کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اس لیے انہیں کلیم اللہ یعنی اللہ سے بات کرنے والا کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دیدار کی خواہش کی۔ اللہ کے انکار کے باوجود ان کا اصرار بڑھتا گیا تو اللہ نے انہیں اپنے نور کی بہت معمولی جھلک ظاہر کی، جس کی شدت سے کوہ طور جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔
اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ دربار میں پہنچے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا مذاق اڑایا، جو ان کی نبوت کی نشانی تھی۔ نبوت کی نشانی ان کی کیا تھی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا عصا سانپ کی شکل میں بن جاتا تھا، اور دوسرا ید بیضا۔ ید بیضا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اللہ کے حکم سے روشن ہو جاتا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پرورش ہونے کا احسان جتایا، قبطی کو قتل کرنے کی سزا کی دھمکی دی اور خود کو خدا قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا تو وہ چمکتا ہوا روشن تھا۔ یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ان کی نبوت کی نشانی تھی۔ فرعون اور اس کے جادوگروں نے کہا کہ یہ تو آپ جو ہیں بہت بڑے جادوگر ہیں، اور ہمیں جادو کے زور پر جو ہے وہ قتل کرنے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے اس ملک سے نکال دیں۔ تو جب جادوگر نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جس دن جشن منایا جاتا ہے، یعنی فرعون کی جب سلطنت تھی تو اس وقت ایک تہوار منایا جاتا تھا، سال میں ایک دفعہ ایک جشن منایا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دن کہا کہ اس دن جو ہے اس دن کو مقرر کر لو۔ چنانچہ فرعون نے پوری سلطنت سے جادوگر اکٹھے کیے، لوگ جمع ہوئے اور مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی اور اس نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جان کر سجدے میں گر گئے اور بولے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے جادوگروں کے ہاتھ پیر کٹوا کر انہیں پھانسی کی سزا دے دی۔ فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی اور ظلم کی وجہ سے اللہ کے مختلف عذاب باری باری نازل ہوئے۔ اللہ کے جو مختلف عذاب فرعون کی قوم پر باری باری نازل ہوئے، ان میں کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے پیدا ہونے شروع ہوئے، جانوروں کو ہلاک کرنے والی ٹڈیاں پیدا ہوئیں، ان پر جوئیں مسلط کر دی گئی، غلہ اور اناج کو گھن لگ گیا، آسمان سے خون برسا۔ یہ لوگ عذاب دیکھ کر ڈر جاتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر توبہ کرتے۔ ان کی دعا سے عذاب تو ختم ہو جاتا، مگر پھر بھی فرعون اور اس کی قوم تکبر سے باز نہ آتی۔ یعنی جب ایک عذاب آتا وہ لوگ ڈر جاتے اور پھر دوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور پھر توبہ کرنے لگتے، تو اللہ میاں ان پر سے عذاب ختم کر دیتا۔ لیکن پھر فرعون اور اس کی قوم جو ہے وہ تکبر کرتی اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگتی، پھر دوسرا عذاب آتا۔ اس طرح جو فرعون کی قوم پر عذاب ہوئے، ان میں کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے پیدا ہونا، جانوروں کو ہلاک کر دینے والی ٹڈیاں پیدا ہونا، ان پر جوئیں مسلط کر دی گئی اور آسمان سے خون برسا۔ وہ عذاب تھے جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کو دیے، اور پھر بھی فرعون جو ہے وہ اپنے تکبر سے باز نہ آیا۔ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ فرعون بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ پیچھا کرنے نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے ٹھاٹھے مارتا بحر قلزم تھا، یعنی بہت بڑا بحر، اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ بس اسی وقت سمندر پھٹ گیا اور ہر ایک پانی کا حصہ بڑے پہاڑ کے جیسا ہو گیا۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 63 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ بس اسی وقت سمندر پھٹ گیا اور ہر ایک پانی کا حصہ بڑے پہاڑ کے جیسا ہو گیا۔ لاٹھی مارتے ہی سمندر میں 12 راستے بن گئے۔
چونکہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے. کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے. اس لیے سمندر میں 12 راستے بن گئے. ہر قبیلے کے لیے ایک علیحدہ راستہ بنایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی وہ راستہ طے کر کے سمندر کے پار پہنچ گئے. اور ان کے پیچھے فرعون نے بھی کیا کیا کہ اپنے لشکر کو پانی میں اتار دیا. اس کا یہ خیال تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ راستہ طے کر جاؤں گا. لیکن جیسے ہی اس نے اپنے لشکر کو سمندر میں اتارا تو پانی آپس میں ملنے لگا. اب نہ وہ آگے جا سکتا تھا اور نہ ہی واپس پلٹ سکتا تھا. اور وہ موت کو سامنے دیکھ کر ڈر گیا. اب تو اس کو پتہ چل گیا کہ وہ اب جو ہے وہ ڈوبنے لگا ہے اور ڈوبتے ہوئے چیخنے لگا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب نہ تو وہ آگے جا سکتا ہے اور نہ وہ پلٹ سکتا ہے اور نہ وہ پہلے کی طرح جیسے پہلے عذاب آتے تھے تو وہ جا کر توبہ کر لیتے تھے. اب اس نے سوچا کہ میں بھی اب پہلے کی طرح کیا کر لوں، توبہ کر لوں. تو وہ ڈوبتے ہوئے چیخنے لگا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا. مگر اللہ نے اس کا ایمان لانا قبول نہ کیا کیونکہ اس نے بہت آخر وقت میں موت سے بچنے کے لیے ایسا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے لیکن موت سے پہلے. اللہ تعالیٰ انسان کو توبہ کرنے کا موقع موت سے پہلے تک دیتے ہیں اور اس کی توبہ بھی جب تک قبول کرتے ہیں. لیکن جب موت اس کو گھیر لیتی ہے تو پھر جو چلائے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایمان قبول نہیں کرتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ایمان قبول نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت جو ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 91 اور 92 میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فسادی آدمی ہے. سو آج ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے تاکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے عبرت کا نشان بن جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون سے فرمایا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک میں نے تمہیں توبہ کا موقع دیا تم نے توبہ نہ کی اور ہماری نافرمانی کرتے رہے. تو آج اگر تم ایمان لا رہے ہو تو ہم تمہارا ایمان قبول نہ کریں گے. اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کہی وہ یہ کہی کہ ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے اور آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے. یعنی ہم تمہارے جسم کو رکھیں گے اور تاکہ آنے والے لوگ جب تمہیں دیکھیں تو پھر کیا کریں، وہ عبرت پکڑیں. اور اسی طرح ہوا اللہ کے حکم سے کہ اس کی لاش مصر کے عجائب خانے میں آج تک محفوظ ہے. یعنی بہت عرصے بعد لوگوں نے اس کی لاش سمندر سے دریافت کی اور وہ لاش جو ہے وہ بہت محفوظ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور سرکشوں کا کیا حشر ہوتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات جو اللہ تعالیٰ کی کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر تھا جس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس وقت پیدا ہوئے، جب فرعون وہاں پر حکومت کرتا تھا. کہ جب فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل پر حکومت کرتا تھا، ان پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا. اور پھر اسی سال فرعون نے جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ فرعون کے ظلم و ستم کو ختم کر دے گا. تو پھر وہاں کے نجومیوں نے یعنی جو نجومی تھے انہوں نے تعبیر کی کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ حکم دیا، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ صندوق بنائے اور بچے کو اس میں رکھ کر دریائے نیل پر بہا دے. اور انہوں نے ایسے ہی کیا اور وہ جو ہے وہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ صندوق فرعون کے گھر پر ہی گیا، یعنی اس کے تالاب میں ہی پہنچا. اور بی بی آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے فرعون سے کہہ کر اسے اپنا بیٹا بنا دیا.
اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر پرورش کی، وہیں پر وہ پیدا ہوئے وہیں پر وہ پیدا ہوئے اور پھر وہاں پر جو قبطی اور اسرائیلی کا جھگڑا ہوا، اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر کے وہ مدین پہنچے، اور مدین میں وہاں پر انہوں نے لڑکیوں کی مدد کی جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر پر رکھنے کا کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی سے آپ کی شادی کرتا ہوں اور آپ 8 سال تک ہماری خدمت کریں، اور اگر 10 سال تک آپ ہماری خدمت کریں گے تو یہ آپ کے لیے احسان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا، اور جب وہاں پر مدین میں وہ 10 سال گزارنے کے بعد دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی منتخب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی بات کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ نبی منتخب کریں، تو اللہ تعالیٰ نے تاکہ میں اپنی بات کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچاؤں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کرتے ہوئے حکم دیا کہ تم دونوں فرعون کو سمجھاؤ کہ وہ رب نہیں بلکہ میں اس کا رب ہوں، اور پھر وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کیا، اور وہ جادوگر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس واقعے سے طالبہ طالبات، پیارے عزیز طالبہ طالبات، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنی سرکشی میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے فرعون نے آخری وقت میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہ کی۔ ہم سے اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں موت سے پہلے تک اس کی توبہ کر لینی چاہیے۔ آپ کا ہوم ٹاسک، اب میں آپ سے آپ کا ہوم ٹاسک شیئر کر رہی ہوں۔ آپ کا ہوم ٹاسک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کیوں چھوڑا؟ آپ کا پہلا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کیوں چھوڑا؟ یہاں پر آپ وہ جواب لکھیں گے جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک قبطی اور اسرائیلی کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ قبطی زیادتی پر تھا، تو انہوں نے ختم کرنے کے لیے جھگڑے کو ایک مکہ مارا، جو کہ جس کی وجہ سے اسی وقت وہ قبطی مر گیا۔ تو یہ والا پورا آپ واقعہ لکھیں گے اور پھر بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کسی وجہ سے چھوڑا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نشانیاں دی ہیں، یعنی جو معجزات دیے تھے وہ بیان کرنے ہیں۔ پہلا معجزہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے وہ اژدہے کی شکل اختیار کر لیتی تھی، دوسرا ید بیضا کا یعنی ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ یعنی اللہ سے بات کرنے والا کہا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ فرعون کا کیا انجام ہوا؟ قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ فرعون کا انجام جو آپ نے بتانا ہے کہ فرعون کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی بحر قلزم میں اتر گیا، لیکن وہاں پر وہ ڈوب گیا، اور پھر جو پورا واقعہ ہے کہ وہ چلانے لگا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور اللہ نے اس کا ایمان قبول نہ کیا۔ اور قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں گے جو کہ سورہ شورى کی قرآنی آیت ہے، آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اور سورہ یونس کی قرآنی آیت کہ اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فسادی ہے، سو آج ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے تاکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے تو اللہ کی طرف سے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ والی آیت کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ترجمہ لکھنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ٹاسک تھا۔ آج کا لیکچر یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔